नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी खुसूसी इनायत और मेहरबानी से अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी अजीम फ़तह नसीब फरमाई और वहाँ इमारत इस्लामी कायम हुई। और इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ताग़ूती निज़ाम फ़ेल हो रहे हैं, जमहूरी निज़ाम फ़ेल हो रहा है और अंग्रेज़ का निज़ाम फ़ेल हो रहा है। अंग्रेज़ी निज़ाम ने जहाँ उसके कुछ फ़वाइद हैं, लेकिन इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा है कि उसके नुकसानात बढ़कर हैं कि वो दुनिया का पुजारी बना देता है। और जब दुनिया का इंसान पुजारी बन जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत सारे ख़ताओं और गुनाहों की असल है। एक डॉक्टर बनता है तो 80% डॉक्टर दुनिया के पुजारी हैं, इंजीनियर का यही हाल है। और तमाम शोबों के जो लोग पैदा हो रहे हैं वो दुनिया के पुजारी पैदा हो रहे हैं, जहाँ उन शोबों की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग जो पढ़ कर आ रहे हैं, जिस माहौल में पढ़ कर आ रहे हैं, वहाँ ये दुनिया के पुजारी, इनके दिलों में दुनिया भरी हुई है। इसलिए बेहिसाब मसाइल और मसाइब भी साथ पैदा हो रहे हैं। तालिबान के बुज़ुर्गों से चंद ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अल इदारत व सियासा एक अच्छी किताब है, शेख अब्दुल बाकी हफ़िज़हुल्लाह की, अफ़गानिस्तानी के आलिम हैं, उसको मुताले में रखिए, खुसूसन वो हज़रात जो बड़े हज़रात हैं। और इसके साथ साथ गुजारिश ये भी है कि अफ़गानिस्तान की इस्लामी हुकूमत और इमारत इस्लामी को सबोताज करने की अल्लाह न करे कोशिश की जाएगी। दुश्मन मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करेगा। इसके लिए गुजारिश है कि एक बड़ी जमात होनी चाहिए जो मीडिया के ज़रिए और बयानों के ज़रिए कौम को मुतमईन करे, इस्लामी निज़ाम के फ़वाइद बताए। अगर मीडिया पर पाबंदी भी है तो मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हों। एक उलमा की बड़ी जमात वो होनी चाहिए जो मीडिया में काम करे और मुख्तलिफ़ ज़राए से इस्लामी निज़ाम के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान करे कि लोगों की जहन साजी की जाएगी कि इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कोशिश करें कि हर आदमी को उनके मसाइल हल हों और आसानी के साथ हल हों। तो इससे मेरी गुजारिश है कि हर थाने की सतह पर एक शूरा बना दी जाए। जो करीब के उलमा हैं, नेक साले हैं, वो वैसे भी मस्जिदों में होते हैं, और उनको उनकी एक शूरा बना दी जाए और उनसे अर्ज़ किया जाए कि अभी वसाइल नहीं है, एजाज़ी तौर पर शूरा रहे, वसाइल हुए तो थोड़ा बहुत ताउन भी कर दिया जाएगा। हर थाने की सतह पर एक शूरा होनी चाहिए, चाहे वो मुख्तसर शूरा हो, 4-5 अफराद हों, और वो थाने में जाकर बैठा करें और वहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और साथ साथ यही शूरा थाने के अंदर एक दारुल इफ्ता कायम करे, लोगों के मसाइल हल करे, दारुल सुलह कायम करे। वही दारुल इफ्ता भी हो, दारुल सुलह भी हो, दारुल क़ज़ा भी हो, दारुल ताबीर भी हो, दारुल तज़वीज भी हो, लोगों के निकाह भी कराए हर थाने की सतह पर, ताकि मसाइल दूर जाएं नहीं। गरीबों के मसाइल हर थाने की सतह पर हल हो रहे हों और इसमें वो उलमा लिए जाएं जो रहम दिल उलमा हों, या आम लोग भी हो सकते हैं, अच्छे नेक लोग हो सकते हैं, जो जिनके दिल में रहम दिली हो, शफ़क़त हो, मेहरबानी हो, कौम के मसाइल हल करने का एक जज्बा हो। फिर इसी तरह सूबाई ज़िली सतह पर जो ज़िले हैं उनकी सतह पर भी एक शूरा होनी चाहिए कि वो चाहे वो माहाना हो या 15 दिन बाद हो, 8-10 अफराद पर एक शूरा हो और लोगों के वो मसाइल हल किया करें और लोगों की परेशानियों में बड़ों से मुराजात करके उनके मसाइल हल करें। ऐसे ही फिर सूबाई सतह हैं, सूबाई सतह पर भी शूरा होनी चाहिए। कोई बड़ी शूरा ज़रूरी नहीं है, 8-10 अफराद 15 अफराद पर हों शूरा, जिसमें नेक साले, जिसके लिए तकरीबन कोई 60 शराइत लिखी हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल बाकी हफ़िज़हुल्लाह ने अल इदारत व सियासा में मनसब रखने की शराइत लिखी हैं, उसमें देखी जा सकती हूँ कि क्या क्या शराइत हैं। तो सूबाई सतह पर एक शूरा होनी चाहिए और फिर ऐसे ही मुल्की सतह पर भी एक शूरा होनी चाहिए, जिसका इजलास बेशक महीने में एक मरतबा हो, 3 महीने में एक मरतबा हो, ताकि इल्म हो कि क्या कौन कौन से इलाक़ों के क्या मसाइल है। और फिर ये भी अर्ज़ है कि तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त इमारत इस्लामी के अंदर ओहदेदार हैं, उनके लिए ये लाजमी करें कि वो एक बेवा मुतल्लक़ा से शादी करेंगे
لیکن چھوٹی عمر کی نہیں. یہ شکایت آئی تھی کہ بعض نے شادیاں کی تو وہ وقت نہیں دے پاتے. یہ ہوتا ہے جب بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کریں گے تو وہ وقت نہیں دے پائیں گے. تو اس لیے شرائط یہ شرط لگائی جائے کہ جتنے بھی بڑے حضرات ہیں وہ دوسری شادی تو کریں گے لیکن بڑی عمر کی 15 سال 20 سال 30 سال 35 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کریں گے. اس کا انشاءاللہ بہت اچھا میسج جائے گا. تو میں نے بھی یہ کیا کہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. تو میری گزارش ہے کہ تمام اس وقت جو طالبان کے بڑے حضرات ہیں اور عہدیداران ہیں کسی بھی شعبے میں ان کے لیے بڑی عمر کی چھوٹی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر ایک چھوٹی کی باقی ساری بیوہ مطلقہ کی. تو ایک بیوہ مطلقہ بڑی عمر کی 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کی جائے. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج بدکاری کے اڈے دنیا میں کیوں چل رہے ہیں؟ اس سے چل رہے ہیں کہ بڑی عمر کی عورتوں سے 30 40 سال 45 سال والی عورتوں سے شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اللہ نہ کرے پھر وہ وسائل نہیں ہوتے اور پھر بعض جنسی طور پر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتی اور انسانی جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے تو جنسی بھی انسان کی ایک مجبوری اللہ نے بنائی ہو تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور بہت مرتبہ وہ پھر گناہوں کی طرف چلی جاتی ہیں. اس سے میری گزارش ہے کہ طالبان اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کریں. انہیں پہلے بتا دیں کہ ہم وقت نہیں دے پائیں گے تھوڑا وقت دے پائیں گے روزانہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی دے دیا بڑی بات ہے اور ان کی ضروریات زندگی تھوڑی بہت پوری کر لیں. تو اس طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے. اور تمام جو علماء ہیں وہ موسوعۃ فقہ القلوب کا مطالعہ ضرور کریں. بہت پیاری کتاب ہے. تہجد کا اہتمام کریں کیونکہ اس وقت پوری دنیا کفر اور پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے منافق صفت حکمراں پوری کوشش کریں گے کہ امارت اسلامی کو سبوتاژ کر دی جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جیسے پہلے اللہ کی مدد سے آپ لوگ غالب آئے تو ابھی آپ نے کفر کو اہل کفر کو شکست دی ہے. اہل نفاق ابھی موجود ہیں اور اہل نفاق زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بلاول بھٹو جو اور اس کے ساتھ دوسرے مسلم لیگیے جو اسلامی نظام کے خلاف ہیں اور جنرل پرویز مشرف بھی نعرہ تکبیر وہ بھی لگاتا تھا. اور کام سارے ادھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پھر ادھر امریکہ کو بڑا بنایا ہوا تھا. تو ابھی بھی وہاں کابل میں جو مظاہرے ہوئے تو ان مظاہروں میں بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے. یہ منافق قسم کے لوگ ہیں اسلامی نظام کے مخالف بھی ہیں اور نعرہ تکبیر بھی بلند کریں گے. یہاں ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بسم اللہ ہوتی ہے اور پھر عبادت اور ساری پوجا کی جاتی ہے امریکہ اور برطانیہ اور چائنا کی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو اپنا رب بنایا ہوا. اس لیے یہ منافق صفت جو حکمراں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی قائم ہو. تو اس لیے گزارش ہے کہ تہجد کا اہتمام آہوزاری کا اہتمام دعاؤں کا اہتمام اور سادگی کا اہتمام اور کوشش یہ کریں کہ بڑے مقامات پر نہ بیٹھیں. کرسیوں پر بیٹھنا میری رائے تو یہ ہے کہ کرسیوں پر مت بیٹھیں. میں ناجائز نہیں کہتا لیکن عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. اگر آپ بھی انہی کرسیوں پر اور وہی چیزیں نظر آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے میری رائے میں مناسب نہیں ہوگا. میں ناجائز نہیں کہتا اس کو لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. جتنی عاجزی اور تواضع اور انکساری حضرت مولا عمر رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے میں گیا تھا 2 مرتبہ الحمدللہ ملاقات ہوئی تو ان کی سادگی سے میں بہت متاثر ہوا. جب میں گیا تو وہاں جہاں بیٹھے تھے تو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی اور پیچھے ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی. اس چارپائی ٹوٹی ہوئی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو کرسی ان کو مل سکتی تھی اور اس وقت کابل فتح ہو چکا تھا. تو حضرت مولا عمر رحمہ اللہ کابل تک کے حکمراں بن چکے تھے اور ابھی صوفہ سیٹوں پر اور کرسیوں پر نہیں بیٹھ رہے. یہ چیز زیادہ متاثر کرتی ہے آنے والے کو. اس لیے کہ اگر کرسیوں سے متاثر ہونا تو کرسیاں امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کے بعد بہت ہیں. تو اس لیے جتنی سادگی اور عاجزی اختیار کریں گے اور سنت کے مطابق جبوں کا اہتمام کریں آہوزاری کا اہتمام کریں اور آپ کے بیانات کا ایک مستقل سلسلہ ہونا چاہیے اور علماء کرام کی ایک جماعت بنائیں. جس علماء کرام کی جماعت کا کام یہ ہو اس میں عوام کے کچھ لوگ بھی ہوں
کہ مختلف جگہوں پر جائیں اور مساجد میں جا کے لوگوں کے مسائل سنیں کہ بھی یہاں کا گورنر کیسا ہے، یہاں کا ڈی سی کیسا ہے، اور یہاں کا ایس ایچ او کیسا ہے. جو اچھا کام کرتا نظر ہے اس کی ترقی دے دیں، اور جو لوگوں سے نہ ملتا ہو اس کو کہیں کہ اس کو عہدہ کم کر دیں. اور تمام ایس ایچ او اور تمام ڈی سی اور تمام مختلف قسم کے افسران، انتظامی افسران کے لیے لازمی کریں کہ وہ نمازیں کم از کم تین نمازیں تو لازماً 5 نمازیں ہوں. چلو 1-2 نمازیں رہ بھی جاتی لیکن چند نمازیں وہاں کی اپنی مساجد میں پڑھیں گے، اور نمازوں کے بعد لوگوں کے مسائل سنیں گے. آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، مسجدوں میں بیٹھیں گے، اور وہیں ان کے ساتھ شورا بھی ہو سکتی ہے جو تھانے میں کی سطح پر بھی ہو اور اسے وہاں کی بڑی مسجد کی سطح پر شورائیں ہوں. تو اگر وہیں تھانوں کے اندر جو تھانوں کے لوگ ہیں وہ آئیں گے مساجد میں اور نمازوں میں لوگوں سے ملیں گے، مسائل وہیں حل ہو جائیں گے، تو بہت سارے جھگڑوں سے نجات ہوگی. اور ایک جماعت جس کا کام یہ ہو کہ وہ خفیہ طور پر معلومات کرتی رہے پورے ملک میں کہ کون لوگ اچھا کام کریں، جو اچھا کام کریں ان کی ترقی دی جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کے الاؤنسوں میں اضافہ کیا جائے، اور جو اچھا کام نہ کر رہے ہوں تو ان کی تنخواہ کم کر دی جائے، اور کبھی کبھی انہیں معذور بھی کی جا سکتا ہے اور ان کی تنخواہوں میں کمی کی جا سکتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ضروریات زندگی کو بھی آپ پڑھائیں، جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو ہم پڑھانے والے بنیں. اگر کچھ کتابیں ہم کم کر دیں، شرح تہذیب کو، قطبی کو، دیوان حماسہ کو، توضیح تلوی کو، 4-5 کتابیں کم ہو سکتی ہیں، اس کی جگہ ہم ضروریات زندگی کی کتابیں پڑھا دیں. ہمارا ہر عالم طبیب ہونا چاہیے اور ڈاکٹر ہونا چاہیے. آج کل اچھی کتابیں مل جاتی ہیں، عوامی ڈاکٹر ایک کتاب ملتی ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عوامی ڈاکٹر آپ پڑھا دیجیے. اور ایسے ہی پینٹڈ دوائیں ایک اچھی کتاب ہے طب کے موضوع پر، وہ پڑھا دیجیے. اور عورتوں کو امراض نسواں پڑھا دیجیے. تو ہر عالم ایک طب کی کتاب پڑھا ہوا ہو، ہر عالم کو تعمیرات کا فن آتا ہو، ہر عالم کو بجلی کے اور مختلف شعبوں کے انجینئرنگ کے شعبے ابتدائی معلومات ہونی چاہیے. چند کتابیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شرح تہذیب اور قطبی جن اساتذہ سے ہم نے پڑھی، بنوری ٹاؤن کے بڑے قابل اساتذہ ابھی حیات ہیں، حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب، حضرت مولانا انور بدخشانی حفظہ اللہ. ان کی بھی رائے یہ تھی کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑے اساتذہ سے جب ہم پڑھ رہے تھے اس سے آج سے 35 سال پہلے کی بات تھی، آج ضرورت نہیں ہے. آج آپ پورے ملک کو اچھی چیزیں، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ متاع کہیں سے ملے لے لینی چاہیے. آپ ایک بڑی جماعت بھیجیے اپنی، چائنا بھیجیے اور چائنا سے مختلف قسم کی صنعتیں حاصل کیجیے اور پورے ملک میں صنعتوں کا جال بچھا دیجیے. غریبوں کو دینی تعلیم بھی اور ایک صنعت سکھا دیجیے. مثلا آپ چند 1 سال کا کورس رکھیں غریب لوگوں کے لیے، اور 1 سال کے کورس میں 2-1 کتابیں 3 کتابیں دینی، اور ساتھ ساتھ کسی کو بجلی کا فن، کسی کو لکڑی کا فن، کسی کو کمپیوٹر کا فن، اور کسی کو مستری کا فن، اور مختلف شعبے ان کو سکھا دی. تو اس طرح جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور جو غریب لوگ ہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور پھر بہت سارے شعبے کے لوگ ملتے نہیں ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. مثلا لکڑی والا آج کل نہیں ملتا، بجلی والے کم ملتے ہیں، مختلف شعبوں کو لوگ ملتے نہیں، ہر جگہ میسر آ جائیں گے اور ان کو روزگار میسر ہوگا. روٹی پکانا سکھا دیں، سالن پکانا سکھا دیں، اور مختلف شعبوں کی جو ہے شعبے کے اندر کوئی مہارت ان کو دلا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عہدہ رکھنے کے لیے میں نے اپنی کتاب میں حضرت ہی کی کتاب، شیخ عبد الباقی حفظہ اللہ کی کتاب سے کچھ 60 آداب لکھے ہیں. ان میں سے چند عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت نے فرمایا کہ جس کو بھی عہدے پر رکھا جائے وہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، 5 نمازوں کو باجماعت ادا کرنے والا ہو، اسلام کی اور مسلمانوں کی خیرخواہی رکھتا ہو، تقوی کا اہتمام کرتا ہو، قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہو، قرآن و سنت کو خوب سمجھتا ہو، اور اچھی حکومت کرنا اور اداروں پر مکمل اس کو قدرت حاصل ہو، سیاسی سمجھ میں امتیازی شان رکھتا ہو، اور جو ہے عمومی طور پر مرد ہونے چاہیے، لیکن اگر عورتوں کے شعبے ہیں تو ان میں عورتوں کو بھی رکھا جاتا ہے. عدل و انصاف کے راستے پر چلتا ہوں، رعایت کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، سچ بولنے کا اہتمام کرنے والا ہو، اپنے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے والا ہو، حق کی اتباع کرنے والا ہو، اور اس کے اندر گفتگو کرنے کا ملکہ ہو تاکہ دوسرے کو مطمئن کر سکے، نظم و ضبط میں مہارت رکھتا ہو،
وقت کی پابندی کرتا ہو. ہمارے ہاں ایک بڑی کمزوری یہ ہے، وقت کی ہے. آنا ہے میٹنگ کے اندر 8 بجے تو 9 بجے تشریف لا رہے ہیں. ایک عام یہ بہت بڑی کمزوری ہے، وقت کی پابندی، کہ وقت کی پابندی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہادی امور میں خصوصی مہارت رکھتا ہو اور اس میں بہادری کی خصوصی صفت ہو، صبر کرنے والا ہو، مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے والا ہو، حلم اور برداشت کا مادہ رکھتا ہو اور قدرت کے باوجود معاف کرنے کا جذبہ ہو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے والا ہو، نرمی اور بلا ضرورت شرعی کے سختی سے بچنے والا ہو، مجرموں کو سزا دینے میں مناسب تاخیر اور تحقیق سے کام لینے والا ہو، لوگوں کے ساتھ مساویانہ زندگی اختیار کرنے والا اور امتیازی شان نہ رکھتا ہو کہ خاص امتیازی شان ہے، لوگوں کے مراتب اور شان کو پہچانتا ہو، لوگوں کے لیے ملاقات میں سہولت پیدا کرنے والا ہو، یعنی ہر ایک سے ملاقات کرے، تمام کاموں کو اپنے وقت پر کرنے والا ہو، ذمہ داریوں کو لوگوں میں تقسیم اور تعین کرتا ہو، مستقل مزاج ہو، اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنے والا ہو، اپنے قصور کا اور غلطی کا اعتراف کرنے والا ہو اگر غلطی ہو جائے، عوام کے حالات کے بارے میں فکر مند رہتا ہو اور اہل لوگوں سے مشورہ کرنے والا ہو، عوام کے کاموں کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے فکر مند رہتا ہو، دینی اور دنیاوی ترقی کا جذبہ رکھتا ہو، تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہو، ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہو، معزز لوگوں کی قدر کرنے والا ہو، مجاہدین اور ان کے گھرانوں کا خیال کرنے والا ہو. میں نے عرض کیا کہ تمام بیوہ عورتوں سے شادیوں کا اہتمام شروع کریں، جو شہید ہو گئے یا ویسے اللہ کے راستے جو ہے وہاں پر ظلماً مارے گئے وہ بھی شہید ہیں. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہو، عوام کے ساتھ شفقت کرتا ہو، اپنے اہل عیال کو قرآن و سنت کا پابند بنانے والا ہو، سمجھ اور دانائی سے کام کرنے والا ہو، اپنے ماتحتوں کے خلاف شکایات کو سننے والا ہو، ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنے والا ہو، اپنی ذمہ داریوں کا خصوصی خیال کرتا ہو، بیت المال کی اور جو قوم کا پیسہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو، بلند ہمت ہو اور پست ہمتی اور بزدلی سے بچنے والا ہو، عوام کی قرآن و سنت کی روشنی میں اچھی رہنمائی کرنے والا ہو، عوام اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے بچوں سے جیسا سلوک کرنے والا ہو، رعب اور وقار کا اہتمام کرنے والا ہو، سادگی اور بے تکلفی اختیار کرتا ہوں، اہم امور میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں، رازداروں کی رازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، مجاہدانہ زندگی بسر کرنے والا ہو، سخت بیماری کے بغیر کسی سے جسم نہ دباتا ہو، عادت نہ ہونی چاہیے، کوئی بہت مجبوری ہو تو اور بات ہے، اور اسی طرح اپنے سر کی مالش خود کرتا ہو، دوسروں سے نہ کراتا ہو، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو. تو یہ صفات ہونی چاہیے جن کو عہدہ دیں. پھر ان پر نظر بھی رکھیں کہ ان کے گھر سادہ ہیں، عہدے داروں کے گھر سادہ ہونے چاہیے، عہدے داروں کے کپڑے سادہ ہونے چاہیے، حتی الامکان ان کی گاڑی سادہ ہونی چاہیے اور ان کی بود و باش سادہ ہونی چاہیے. ایک قسم کا کھانا کھائیں تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 یہ انواع و اقسام کے بہت سارے کھانے کھانے سے بچنے والے ہوں تاکہ غریبوں کے ان کے اندر فکر ہو اور حتی الامکان سادہ زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور جو غریب غربا ہیں علاقے کے ان کی فکر ہو، ان کی لسٹیں بنائی جائیں اور بیت المال ہر مسجد کی سطح پر قائم کیا جائے اور وہاں لوگوں سے غریبوں یہ فنڈ جمع کیا جائے، حکومتی سطح پر بھی اور غریبوں عوام سے بھی لیا جائے اور غریبوں کی فہرستیں بنا کر ان کو تعاون کیا جائے. تو اب ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے پوری امت مسلمہ کی کہ آپ نے، اور پھر ایک علماء کی جماعت بنائیں جو یہ دیکھے کہ حضرات خلفاء راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے خلفاء نے کون کون سے اچھے کام کیے، آپ کی رہنمائی کریں. اور پوری دنیا میں اچھے کون کون سے کام ہوتے ہیں، کئی بھی کام، اچھا کام کہیں بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے لیے جائے، وہ بے شک چائنا میں ہوتا ہو، وہ جاپان میں ہوتا ہو، اچھے کام ہوتے ہوں خدمت خلق کے، تو آپ اختیار کریں اس کو. اس کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ تمام علماء کو فعال کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ 200 صفات حمیدہ اور 150 کے قریب جو صفات مذمومہ ہیں ان پر بیان کریں. صفات حمیدہ کے فضائل، فوائد بیان کریں اور صفات مذمومہ کے
نقصانات اور مضار بیان کریں قرآن و سنہ اور حدیث سے، اور کوشش کی جائے کہ بڑی اچھی کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق رسول کریم، وہ کتاب تمام علماء کو لے کر دی جائے۔ موسوعۃ فقہ القلوب اور موسوعۃ اعجاز العلم فی القرآن والسنہ بہت پیاری کتاب ہے۔ اعرف ربک، یہ کتاب بھی بہت پیاری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کریں تاکہ اللہ کا حکم ماننا آسان ہو۔ تو یہ کتابیں سرکاری سطح پر پریس لگایا جائے اور پریس لگا کر سرکاری سطح پر کتابیں چھپوا کر تقسیم کی جائیں۔ حالانکہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ زیر اعتاب ہیں مالی اعتبار سے، اکثر بعض اوقات کل بھی آٹے کے پیسے نہیں تھے، آج پھر شام کو آٹے کے پیسے نہیں، زیر اعتاب ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا پریس بھی چلتا رہتا ہے، ہم کتابیں چھاپ چھاپ کر عوام میں تقسیم کرتے ہیں اور علماء میں۔ ہماری نسبت تو اللہ نے آپ کو وسائل لاکھوں گنا زیادہ دے دیے، اور اس کے لیے فنڈ مختص کیجیے، اہل درد حضرات انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ کتابیں آپ کی چھپنی چاہیے، اور کتابوں کے اندر کچھ کتابیں جو سکول کا نصاب ہے اس میں سعودی عرب کا میٹرک کا نصاب ضرور دیکھیں، اور اس سے ان کی توحید پر بڑی پیاری کتابیں ہیں، سائنس پر بڑی پیاری کتابیں ہیں، اور ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ آج کل جو کتابیں آ رہی ہیں، آیت اللہ کے نام سے کتاب آئی ہے بہت پیاری، وہ شامل کی جائے تاکہ اللہ کی نشانیوں کا علم ہو، اور صنعتی حوالے سے کتابیں شامل ہوں۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پوری قوم کو جو خطبے ہیں وہ اچھے خطبے دیے جائیں۔ ایک الخطب المنبریہ کے نام سے اچھی کتاب ہے الخطب المنبریہ، اور شیخ سدیس حفظہ اللہ کی کتاب خطبوں پر ایک کتاب ہے، تو وہ کتاب بھی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو بھی نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے، اور علماء کو چھاپ کر دینی چاہیے کہ جمعے کے دن اس سے خطبہ پڑھیں بھی اور اس سے بیان بھی کریں۔ اچھی چیز کہیں سے بھی مل جائے، ہر علماء میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، خود ما صفا ودا ما قدر، تو ہمیں اچھی چیزیں علماء سے لینی چاہیے، اور مکتبۃ الشاملہ سے اچھی کتابیں لے لے کر ان کو ایک بڑا کتب خانہ بنائیں، اور فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، ان پر تمام جو کتابیں ہیں وہ، اور مواعظ پر کتابیں، نصائح پر کتابیں، اور اسلامی شریعت پر کتابیں، اسلامی سیاست پر کتابیں، یہ عام کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بحالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔